अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया पे, तो जिसमें हमने कहा है कि इट्स ब्लैक मैजिक, इविल पोजेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, काला जादू, साया या नफ्सियाती मर्ज़ स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है, बहुत जगहों पे उसको बहुत अजीब समझा जाता है या बहुत सारे लोग इसे समझते ही नहीं हैं, क्योंकि दो ये बहुत कॉमन इलनेस है और कहा जाता है वर्ल्ड वाइड इसका जो प्रिवलेंस है वो एक जैसी है। और तकरीबन यूएसए में रिसर्च के मुताबिक यूएसए में तकरीबन हर 100 इंसान में एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। अब हम बहुत आराम से अपने कल्चर में कह देते हैं ये पागल है, ये साइकोटिक है, इसका दिमाग ख़राब है, इस पे साया हो गया है, इस पे काले जादू का असर है। और हम अक्सर औक़ात इवन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्लिनिक में तो यही सुनने को मिलता है, ये तो बिल्कुल इंसान ठीक है, इस पे किसी ने काला जादू कर दिया है, इसको कुछ हो गया है, या फिर इस पे ना अब अचानक से कोई साया आ जाता है और ये बहुत अजीब अजीब बातें करता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जादू टोने और जो ये स्पिरिचुअल हीलर्स हैं इनके पास लेके जाया जाता है इन्हें। और बहुत अक्सर केस मैंने देखे हैं, बहुत सारी जो फीमेल्स और मेल उनके हाथ जलाए होते हैं और बहुत बुरी तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, मारा जाता है, टाई अप किया जाता है और फिर लाया जाता है और वो पूरे ज़ख्मी हालत में होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें कहा जाता है इसको तो हम जादू वाले के पास लेके गए थे, टोने वाले के पास लेके गए थे, क्योंकि इस पे किसी का साया है। तो उन्होंने कहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत जो बुरी रूह है ना उसका कब्जा है इस पे और बहुत मुश्किल से निकलेगा। और तो इस वजह से ये निशान जो है ये उनकी वजह से डले हुए हैं और उन्होंने खूब इसे मारा और तब ये बहुत ठीक था या तब इसने बड़ी सही बातें की। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ क्या हो रहा है कि ये जो हमारे, क्योंकि हर इंसान अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चेंज करता है, तो इवन ये जो जिनके स्पिरिचुअल हीलर्स के पास या ये जादू टोने के वालों के पास जब लेके जाया जाता है ना, वो कहते हैं ये मर्ज़ ऐसा है कि थोड़ा सा हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद ना आपने इसको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, क्योंकि हम आधा इलाज कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे, बाकी आप वहाँ से करवा लेना। अब क्योंकि वो अपने आप को भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो समझा जाए झूठ है, और जो लेके जाते हैं उनके पास वो कहते हैं कितना सच्चा पीर था, कितना परफेक्ट पीर था, उसने कहा कि ये सारा कुछ मैं ठीक नहीं कर सकता, इतना मैं ठीक करूँगा, बाकी जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ठीक करेंगे। क्योंकि अगर उसने ये कह दिया कि मैं ठीक कर लूँगा, उसे पता है कि वो ये बीमारी ठीक नहीं कर सकते, तो वो फिर अपने ऊपर या अपने आप को अपना नाम ख़राब नहीं करते। तो आजकल ये हो रहा है। अब अगर मैं स्टार्ट करूं किसी केस के साथ कि आपको ताकि क्लियर आइडिया हो स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है या ये किस तरह होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक लड़की थी 15 ईयर्स ओल्ड जो अचानक से जो बिल्कुल अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गई, डिसोरिएंटेड हो गई, सोना नहीं, ये बिस्तरे पे लेटे रहना, अपनी सफाई का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं, कोई मूड और कोई इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करती थी। अब जब उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया या उनकी फैमिली उनसे लेके गई, तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल ठीक थी, ये घर में अकेली थी, एक दिन एकदम आंधी आई है और इसको कुछ हो गया, तो इस पे कोई जादू या लगता है कोई साया हो गया है जिसकी वजह से ये बीमार हो गई है या कुछ हो गया है।
تو وہاں پہ جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ تھے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا، صحیح سمجھ نہیں پائے یا کیا ہوا، یا ان کا انالیسس اتنا اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں، اس کی شادی کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر والوں نے سوچا سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ صحیح کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے شادی کر دی۔ جب اس کی شادی کر دی، کچھ دن وہ اپنے سسرال رہی، سسرال والوں نے واپس گھر بھیج دیا۔ واپس گھر کیوں بھیج دیا؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو نارمل ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، ہم نے اسے رکھا ہے۔ تو اب اگر سوچا جائے تو غلطی کس کی ہے؟ گھر والوں کی، جو وہ لڑکی تھی 15 سال کی، اس کے ان لوز کی، کس کی غلطی تھی؟ یہ سب جو غلطی ہے ہماری اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے ہے، یا ہمارا نالج کم ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس بیماری کا اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے جو بہت سارے متس یا مسکنسیپشنز ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو اسکیزوفینیا جو ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا، جو کہ بالکل بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسکیزوفینیا ٹریٹیبل ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ ہاں، یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے، لائف ٹائم ٹریٹمنٹ ہے۔ جیسے بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ود میڈیسن مینٹین رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ود میڈیسن، ان کا جو اسکیزوفینیا ہے وہ مینٹین رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں یا میڈیسن نہیں کھاتے تو ان کی کنڈیشن ورس ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی ایک اسپیسیفک ڈوز ہر انڈیویجول کے لیے نہیں ہوتی، میڈیسن جو اسکیزوفینیا کی ہوتی ہے ہر انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ یوز کی جاتی ہے، اور یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے سائیکیٹرسٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈوز کس انڈیویجول کے لیے اپروپریٹ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فالو اپ ضرور رکھنا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ کنڈیشن کیسی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، ورس ہو رہی ہے، یا کیا چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر بیس پہ کہ کون سی میڈیسن کتنی اس انڈیویجول کو سوٹ کرتی ہے۔ دوسری بات جو متھ ہے وہ یہ ہے کہ اسکیزوفینیا سارے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے اسکیزوفینیا اسٹیبل ہوتے ہیں اور وہ وائلنٹ نہیں ہوتے، انہیں اتنا غصہ نہیں آتا یا وہ مار دھاڑ نہیں کرتے۔ تو اس لیے جس طرح ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے، ہر اسکیزوفینک بھی ڈفرینٹ ہے، ہر اسکیزوفینک ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کا انٹیلیجنس لیول، اس کا سوشل انٹریکشن، اس کی پرابلم کی سیویئرٹی، سب کچھ دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو اسکیزوفینیا ہے وہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اب ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان کی 2 یا 3 پرسنالٹی ہوتی ہیں، مطلب وہ کچھ سچویشن میں ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، کچھ سچویشن میں وہ بالکل ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے۔ لیکن اسکیزوفینیا میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اسکیزوفینیا ایک ہی پرسنالٹی رہتی ہے، لیکن اس میں جو ان کی کنڈیشن ہے وہ ورس یا بری ہو جاتی ہے۔ اب اسکیزوفینیا کے سمٹمز کیا کیا ہیں؟ اسکیزوفینیا کے جو موسٹ کامن جو بالکل کلیئر سمٹمز ہیں وہ ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہیں۔ ڈیلیوژن کیا ہیں؟ جو ہمارے بلیف ہیں، غلط بلیف یا جو اپروپریٹ بلیف نہیں ہے، جو ریالٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، جو حقیقت کے بیس پہ بلیف ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ ڈفرینٹ ہے۔ اب بلیف ان میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ڈیلیوژنس جو ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی گرینڈیوس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ہم بہت بڑی چیز ہیں، یا ہمارا ڈائریکٹ لنک خدا سے ہے، یا پھر ہمارا جو ڈائریکٹ لنک ہے ہمارے پیغمبر سے ہے، یا کچھ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے، کچھ لوگوں کے جو ڈیلیوژن ہوتے ہیں وہ اس بیس پہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ سارے جو ہیں ان کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ برا کریں گے۔ ایک ڈیلیوژن جو ہے وہ کنٹرول کا ہوتا ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں کنٹرول کر پا رہا، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں یا کوئی باہر مخلوق ہے، ایلینز ہیں، فرشتے ہیں، وہ انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔
کچھ لوگوں کو جی بالکل ان کو وہم بھی کہا جاتا ہے اردو زبان میں. تو کچھ لوگوں کا جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے نا, جو بھی ٹی وی میں کوئی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے یا پھر کہیں بھی کوئی چیز ہے یا کوئی لوگ ہیں یا کوئی سائن بورڈ ہے, وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس انسان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے جو ہے بلیف ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. ہیلوسینیشنز کیا ہیں کہ ڈفرینٹ سینسیشن جو ریالٹی بیس نہ ہو, وہ چیزیں نظر آنا جو حقیقت میں نہیں ہوتی, لیکن اب وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میرے دماغ کی کریشن ہے. ہاں لیکن بہت سارے اسکیزوفینک جو کرونک اسکیزوفینک ہوتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں, وہ انٹرسٹنگلی خود آ کے بتاتے ہیں آج کل میرے ہیلوسینیشن زیادہ ہوئے ہیں, آج کل مجھے زیادہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں. میری جو آوازیں ہیں اس میں ایک عورت ہے ایک آدمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے, کوئی ہمیں آ کے مار رہا ہے, کوئی ہمارے بازو کاٹ رہا ہے, میرا خون نکل رہا ہے. تو اس طرح کی جو سینسیشن ہے وہ ہیلوسینیشن ان میں ہوتی ہیں. تو اور ہم کیا, کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا یہ بیماری کا حصہ ہے, تو ہمیں کیا لگتا ہے شاید اس سے واقعی میں کوئی جن بھوت نظر آ رہے ہیں, اس پہ کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے یا اس پہ کوئی سایہ ہوا ہے. لیکن یہ کوئی سایہ یا کالا جادو نہیں ہوتا, یہ اس بیماری کے سمٹمس ہیں. اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے, وہ انسان اپنے سیلف ہائیجین کا خیال نہیں رکھتا, اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے, وہ بہت اپنی صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے, نہ نہاتے دھوتے ہیں, ان کے نیلز گندے ہوتے ہیں, ان کا اپیئرنس بہت گندا ہوتا ہے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں جی بہت برا سایہ یا اس طرح کا کچھ ہے. اب کنسلٹ بھی, تو ان کنڈیشن میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو پیر یا ان اسپریچول ہیلرز کے پاس نہ لے کے جائیں, بلکہ انہیں کسی شروع سے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا علاج ہم کر دیں گے پھر آپ کا جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کریں گے کیونکہ ہمارا یہاں تک علاج ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی علاج تھوڑا نہیں ہوتا ہے, کمپلیٹ علاج کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کا, اور وہ کمپلیٹ علاج سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسکیزوفرینک ہوتے ہیں یا یہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی, یہ جو ہماری سوسائٹی پہ بوجھ ہیں ان کا کوئی حال نہیں. اور بہت سارے پاکستانی یا بہت سارے ہمارے جو ایشین لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انہیں قید کر دیتے ہیں, انہیں الگ کر دیتے ہیں, شرمندگی فیل کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں کوئی اسکیزوفرینک ہے یا کسی کو یہ مسئلہ ہے بتانے میں. اب اگر میں اس بارے میں بات بتاؤں آپ کو تو ایک بہت جو جن کا کنٹریبیوشن تھا میتھس میں, میتھمیٹیشینس جون فرابس, اگر آپ ان کے بارے میں سرچ کریں تو انہیں نوبل پرائز ملا تھا اور ہی واز اسکیزوفرینک. بہت سارے لوگ جو اسکیزوفرینک ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ہمارے جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کی ہے, کیونکہ ہر اسکیزوفرینک کا آئی کیو لیول یا انٹیلیجنس لیول ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے نا, آپ لسٹ کھولیں کہ فیمس پیپل ہو ہیڈ اسکیزوفرینیا, تو یو ول بی امیزڈ کہ کتنے وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کہ کتنا وہ لائف میں پروگریس کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم ان کی پرابلم کو سمجھ نہیں پاتے, ان کو ارلی ہم لے کے نہیں جاتے, تو وہ پرابلم جو ہے وہ ورس ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا میں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا, سٹارٹ میں ان کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے, 16 ایئرس 15-16 ایئر تک وہ بالکل نارمل جا رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, ڈیلیوژنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے, یا تو نیند بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا سوتے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں, موڈ پرابلمز آ جاتی ہیں, اور وہ مطلب کہ بہت کچھ لوگ بالکل بولنا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں. تو یہ جو سائنس اینڈ سمٹمس ہیں, اور ان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں لوگوں سے. تو وہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے
کس طرح مطلب کہ یہ سائنس اینڈ سمٹمز جو ہیں یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے اس پہ کس طرح کام کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم تب بھی انہیں لے جائیں گے، ان کو اپروپریٹ دوائیاں ملنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہے۔ ہاؤ انٹیلیجنس کین بی لنکڈ وتھ اسکیزوفرینیا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسکیزوفرینیا اور انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم عام لوگ جو ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اسکیزوفرینیا بھی کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی انٹیلیجنٹ ہوتے۔ یس بالکل، اے بیوٹیفل مائنڈ جو مووی ہے وہ میتھمیٹیشین پہ ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میتھمیٹیشین نے کس طرح سرچ کیا کہ ہی واز اسکیزوفرینک، اس نے خود پہ کام کیا اور خود اپنا وہ کیا کہ میں تو اسکیزوفرینک ہوں۔ تو جب اینڈ میں اس کو اوارڈ دیا جاتا ہے یا اوارڈ ملنے لگتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو اس نے اپنا وہ کر لیا تھا رول آؤٹ کہ مجھے اکثر ایک لڑکی نظر آتی ہے اور یہ ریالٹی سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ تو جب وہ نوبل پرائز دینے آتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں ہیلو کین یو سی دس پیپل، کیا آپ لوگوں کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہاں نظر آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ریئل ہے، اس کا مطلب ہے مجھے نوبل پرائز مل رہا ہے۔ اچھا، اب ارلی سائن اس کے کب آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے جو ہیں وہ شروع سے تھوڑے سے جو ٹریڈ ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پر وہ اتنے میجر نہیں ہوتے کہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن جب وہ 15 یا 16 کراس کرتے ہیں ایک دفعہ کچھ نہ کچھ فیل ہوتا ہے ان کے بارے میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ نارمل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ورس ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے ان کے جو ریئل کوز ہے نا اسکیزوفرینیا کا وہ ابھی تک نہیں پتا، وہ بس کوئی ٹریگر ہوتا ہے جو ٹریگر کرتا ہے اور وہ اسکیزوفرینیا جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی سٹریس ہو سکتا ہے، ایموشنل پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی فزیکل انجری ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مینٹلی جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا برین اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے باقی نارمل لوگوں سے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی کہتے ہیں رول ہے، جیسے ڈوپامائن اور سیروٹونن جو ہے وہ بھی اسکیزوفرینیا میں رول پلے کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ برین سٹرکچر، نیورو ٹرانسمیٹرز، پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ جینز پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، جینیٹکلی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس ایک مطلب کہ جس فیملی میں وہ اسکیزوفرینیا ہوتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ اس فیملی میں کسی اور کو بھی اسکیزوفرینیا ہو جائے۔ اسکیزوفرینیا پہ ابھی ریسنٹلی کوئی پاکستانی ڈرامہ بھی بنا ہے، مجھے نام یا سیراب آئی تھنک، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو آپ کو بتا رہے ہوں وہ اتنا کلیئر یا اتنا جو ہے وہ اچھا بتایا جائے۔ ارلی ڈائگنوسس کین لیڈ ٹو بیٹر پروگنوسس، بالکل، جب بھی ہم کوئی بھی مسئلہ شروع میں اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے سلوشن جو ہے یا اس کے جو پرابلم سالو ہونے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردست سیشن ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ اسکیزوفرینیا جو ہے یہ کس طرح یا کیا چیز ہے۔ ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھ کے یا کوئی، کیونکہ اس میں جو بتایا جاتا ہے نا وہ زیادہ ریالٹی سے ضروری نہیں ہے کہ فلی ریالٹی بیسڈ ہو، تو جو میں نے آپ سے کیس شیئر کیا ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہے۔ ریفریجریٹر مدرس اینڈ ہائی ایکسپریس ایموشن آر آلسو لنکڈ ود دس، یس، بہت ساری ریسرچز ہوتی رہتی ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مدرس بالکل کیئرنگ یا ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی اسکیزوفرینیا جو ہے وہ لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو، کیونکہ اسکیزوفرینیا ایسی پرابلم نہیں ہے جس کو ٹریٹ نہ کیا جا سکے، تو یہ ٹریٹیبل ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اسکیزوفرینیا یا پرابلم ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پیروں کے پاس، اسپرچل ہیرو کے پاس لے کے جایا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو قید کیا جائے، انہیں کہیں باندھا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ
اور سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جایا جائے. اب اس میں جو اسکیزوفرینیا کے کیس میں ہے وہ فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی کا دیکھتے ہیں نا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, پاؤں ٹوٹ گیا ہے, تو ساری فیملی اسے بڑا سپورٹ کرتی ہے, اس پہ بڑا ترس کھاتی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے, اس کا پاؤں نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتا, ہم نے اسے سپورٹ کرنا ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اسکیزوفرینیا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا, اور جب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ساری جو فیملیز ہیں ان کو ایموشنلی سپورٹ نہیں کرتی, اس کو ڈس اون کر دیتی ہے, جبکہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایموشنلی سپورٹ کی, تاکہ ان کے پہ کام کیا جا سکے. تو ان کو سب سے زیادہ اگنور کر دیا جاتا ہے, ان کے پیچھے کر دیا جاتا ہے, انہیں اپنی فیملی کا پارٹ ہی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ یہ انسلٹ کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ بتانا کہ ہماری فیملی میں ایک اسکیزوفرینک ہے, کیونکہ دیکھ نہیں نہ سکتے کہ اس کا دماغ میں کیا گڑبڑ ہے. اگر ہاتھ یا پاؤں ٹوٹا ہو تو سب آن کرتے ہیں اسے, لیکن اسکیزوفرینک کو آن کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس پہ ہم نے بہت کام کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا شروع کرنا ہے. یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کوزز کیا ہیں, کوزز ابھی تک جو ہے نا پتہ نہیں چلے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ انوائرمنٹل ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جینیٹک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پریگننسی میں کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب کوئی ایشوز ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں برین اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر کیونکہ ان سب پہ ریسرچز ہو رہی ہیں اور یہ سب کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں سچ ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز میں پرابلم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. تو ان پہ ابھی کام چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ 7 جنہیں ان کے ساتھ بولتا رہتا ہے پورے دن, دم تویز کرتے ہیں. یس, میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ کیس بتاتی ہوں کہ اسکیزوفرینک کتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ ریئل کیس ہے جو میں نے دیکھا ہے. ہی واز لائک 25 to 26 ایئر اولڈ لڑکا تھا, جو کہ جب باہر جاتا تھا نا تو وہ لوگوں کو کہتا تھا میں پیر ہوں, میں یہ ہوں, یہ میرے جادو جو ہے بہت کام کرتا ہے. اینڈ ہی واز اسکیزوفرینک. اس کے گھر والوں کو پتہ تھا وہ اسکیزوفرینک ہے, لیکن اتنے لوگ اس کے گھر آتے تھے اسے دم درود کرانے کہ اس کے گھر والے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے انہیں بتا دیا کہ یہ اسکیزوفرینک ہے, یہ کوئی پیر نہیں ہے, تو کہیں ہمیں بھی مارنا پڑے. تو وہ اسکیزوفرینک باقی لوگوں کو کنٹرول کر رہا تھا. امیجن دیٹ کہ باقی لوگ اس سے تعویذ کروانے آتے تھے, دم کروانے آتے تھے. ہیلو ایوری ون اگین. تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ اسکیزوفرینک جو ہے وہ بالکل بھی ایڈجسٹ نہ کر پائیں, سوسائٹی میں سروائیو نہ کر پائیں. یہ ایڈجسٹ بھی کر پاتے ہیں, سروائیو بھی کر سکتے ہیں, لیکن انہیں ایک سپورٹ کی, میڈیکیشن کے ساتھ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. کاؤنسلنگ کے ساتھ, کیونکہ ان کے بلیفس پہ کام کرنا ہوتا ہے, انہیں ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ یہ جو انہیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں یا ڈیلیوژنز ہیں یہ ریالٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا ریالٹی سے لنکڈ نہیں ہے, یہ ان کی بیماری کا حصہ ہے. تو جب وہ سمجھ جاتے ہیں نا تو تب وہ لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں خود سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو کہ آج کل نا مجھے ہیلوسینیشن زیادہ ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے سیزن چینج ہو رہا ہے نا, اس وجہ سے مجھے مسئلہ ہے. تو وہ اپنی میڈیسنز کے نام بتاتے ہیں, میں اتنے mg کھا رہا ہوں, یہ میں اتنے mg کھا رہا ہوں, لیکن آج کل اس ڈوز میں اسٹیبل نہیں ہوں یا مجھے پرابلم زیادہ ہو رہی ہے. لیکن وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کر پاتے, ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے. ایون میں نے آئی ہیو سین کیسز جو کہ اسکیزوفرینک ہے بٹ دے آر ڈاکٹر, دے آر پریکٹسنگ ڈاکٹرز. تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اسکیزوفرینک ہیں دے آر یوز لیس پارٹ آف آور سوسائٹی. دے کین بی یوزفل اف ان کا علاج کروایا جائے, اگر ان کو سمجھا جائے, اگر ان کے ساتھ ایمپتھائز کیا جائے,
بجائے اس کے کہ اس کو پیر اور جادو ٹونے والوں کے پاس لے کے جایا جائے اور پوچھا جائے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے، اس کو ماریں، جو مرضی کریں، اس کا جن نکال دیں. تو اس کے بجائے اگر ہم ان کو سمجھنا شروع کریں تو ان پہ کام ہو سکتا ہے. ان آور ایریا دیر از نو اویئرنیس اباؤٹ دس abnormality. I personally know a schizophrenic patient but they are not ready to listen to me even. یہی تو ہمارے معاشرے کا ثانیہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ گھر کے گھر میں ہی دبا لیتے ہیں. وہی میں بتا رہی ہوں نا، انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم بتا دیں ہمارے گھر کا بندہ ایسے. وہ ایک پروورب ہے نا انگلش کا کہ وائی پٹنگ یور ڈرٹی لانڈری آؤٹ، کہ دوسرے لوگوں کو آپ نے اپنا آپ کیوں دکھانا ہے. اگر اس کو دکھایا تو اس کا مطلب پوری فیملی کی انسلٹ ہوگی، پوری فیملی بدنام ہوگی. پر ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے دھوکے سے شادیاں کر دیتے ہیں بتائے بغیر کہ یہ اسکیزوفرینک ہے. وہ بھی بات بالکل نہیں صحیح. اگر آپ نے شادی بھی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اسکیزوفرینیا. اور بہت سارے سینسیبل لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اس بارے میں بات کر کے پھر شادی کرتے ہیں یا پھر کوئی ریلیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فیملی میں یہاں پرابلم نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کیس بتایا 15 ایئر اولڈ لڑکی کا، اس کو نکال دیا گھر سے کیونکہ اس کے ان لوز نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دو آئی تھنک کہ انہیں انفارم کیا گیا تھا، پر انہیں تب جب شادی ہو رہی تھی انہیں لگا سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر ایشوز بہت زیادہ ہو گئے. پاکستان میں شریک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو میرا یہ سیشن تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسکیزوفرینیا پہ بات کریں، اسکیزوفرینیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کی سائیکی جاننے کی کوشش کریں کہ وہ جو باتیں بتا رہے ہیں، جو وہ اپنے ڈیلیوژنز بتا رہے ہیں، ہیلوسینیشنز بتا رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ ڈرامہ نہیں کر رہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا میری بوٹی اتار کے لے گیا کوئی، میرا خون نکل رہا ہے. کہاں خون نکل رہا ہے؟ کہاں سے بوٹی اتری ہے؟ دکھاؤ تو صحیح. پر وہ خود فیملی والے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اس کی بیماری کا حصہ ہے، اور یہ خود نہیں کہہ رہا بلکہ اسے ریئل میں اس کے دماغ نے وہ چیزیں بنا کے اسے وہ دکھاتا ہے. اس کا دماغ، اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور اسے اسی لیے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل بہت سارے لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ سوچیں ایک انسان جو ہم نارمل انسان اگر ایک دوسرے کو بلی کریں یا ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں تو جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ کیا فیل کرتا ہے؟ تو اسکیزوفرینیا بھی، اسکیزوفرینک پیشنٹ بھی ایگزیکٹلی وہی ایموشنز ویسے ہی فیل کرتے ہیں. اور جب ان پہ یقین نہیں نہ کیا جاتا، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی کاٹ گیا، مجھے کسی نے میرا ہاتھ توڑ دیا، میرا پاؤں توڑ دیا ہے، یا وہ دیکھو وہ کوئی آ رہا ہے، تو ان کا مذاق تب اڑایا جاتا ہے یا انہیں سمجھا نہیں جاتا تو وہ تھوڑے سے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، وہ تھوڑے سے اور دب جاتے ہیں، تھوڑے سے اور مسئلے میں چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے تب انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، آئی ایگری وتھ یو، بٹ یہ اس بیماری کا حصہ ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے. جو آپ ریالٹی سے ڈس اورینٹڈ ہو. ہم بیمار کا مذاق اڑا کر اسے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. ایسا بھی ہے کیونکہ بلنگ جو ہے وہ پرسنالٹی پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. بلنگ جو ہے وہ پرسنالٹی بالکل انسان کی بدل کے رکھ دیتا ہے، بلکہ مسل کے رکھ دیتا ہے. وہ بچے، وہ بڑے جو ہمیشہ کنٹینیوسلی بلی ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی پرسنالٹی سے. اور بلنگ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہیں باہر سے شروع نہیں ہوتی. بلنگ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے بلی کیا جاتا ہے، فیملی سے بلی کیا جاتا ہے، وہاں کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے. جو بلی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کرنے کے لیے پھر انہیں
ہر جگہ پہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں انہیں بلی کہتے ہیں. تو جس طرح باقی لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ویسے ہی اسکیزوفرینک پہ اثر ہوتا ہے. وعلیکم السلام. تو اسی لیے ہم سب نے مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جو ہمیں نالج ہے وہ اسپریڈ کرنی ہے. جو نالج ہمیں نہیں ہے وہ اسپریڈ نہیں کرنی, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو انہیں نہیں بھی پتہ ہوتا وہ بھی آگے کر دیتے ہیں. وہ بھی میتھس ہیں, وہ بھی غلط چیز ہے. تو اس لیے جہاں تک جتنا نالج آپ کے پاس ہو اتنا کسی کو بتائیں. جو نالج آپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی کسی کو وہ بھی آپ کو شیئر نہیں کرنا. اگر آپ کو لگے کہ ہاں اس کے ساتھ پرابلم ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا پرابلم ہے, کیونکہ وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے, اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, انزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اسے خود سے ڈائگنوز کریں یا انہیں بتائیں کہ اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تاکہ وہ اپروپریٹلی آپ کو ڈائگنوز کریں اور اس ڈائگنوسس کے مطابق آپ کو ٹریٹ کر سکیں. یہ نہیں کہ رینڈملی آپ نے سوچ لیے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے, چلو جی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ایسے نہیں ہے. تو آپ نے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کے عہد کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سوسائٹی کو اچھا صحت مند انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں رہنے کے لیے, تو ہم سب کو اس چیزوں پہ مل کے کام کرنا ہوگا. جو چیزیں یا جو باتیں ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے بتانی ہیں, جو ہمیں نہیں پتہ وہ ہم نے کسی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرنی ہے. جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا, تو اسی لیے یہ کام کرنے ہیں, اویئرنیس دینی ہے لیکن اتنی جتنی آپ کو خود پتہ ہے. کیا نیورولوجسٹ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں میم؟ نیورولوجسٹ کا تو نہیں پتہ, لیکن نیورو سائیکیٹرسٹ ضرور کر سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ, جنہوں نے نیورو بھی پڑھی ہو سائیکیٹری کے ساتھ, کیونکہ یہ سائیکیٹرک النس ہے اس لیے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ اس میں میڈیکیشن نہیں دیں گے, لیکن اسکیزوفرینیا میں میڈیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں, اس بیماری کے بارے میں, اس بندے کی کنڈیشن کے بارے میں. اور صرف یہ کنڈیشن ہم نے اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہوتی, ہم نے اس کلائنٹ کو بھی اویئر کرنا ہوتا ہے یا اس کلائنٹ کے ساتھ بھی ایمپتھائز کرنا ہوتا ہے. ایسے بات کرنی ہوتی ہے کہ وہ بندہ بھی یا وہ اسکیزوفرینک پیشنٹ بھی سمجھ سکے کہ اسے سنا جا رہا ہے, اسے سمجھا جا رہا ہے, پھر اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, بغیر سنے سمجھے بس ایسے ہی چپ نہیں کروایا جا رہا. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم لوگ آج کل خود کو بہت زیادہ مہان سمجھنے لگ گئے ہیں اور خاص شعبے کے بندے پر نکتہ چینی کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے علم ہے نا, کہ یہ ہماری معاشرے کی خرابی ہیں جو ایک دم ٹھیک نہیں ہوں گی, لیکن اگر ہم سب مل کے عہد کریں اور اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کریں, اپنے جو کنٹریبیوشن ہے وہ سٹارٹ کریں, تو 1-2 جنریشن تک یہ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو آنے والی جنریشن ہے, وہ بہت سیف یا اچھی سوسائٹی آگے دیکھیں گی. تو ہمیں اس کے بہت زیادہ جلدی رزلٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنے چاہیے. اس کے کیا لیے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہے کیا؟ اس کے لیے اسپیسیفک ٹیسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آبزرویشن ہے, اور جو آپ کا کلینکل انٹرویو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو ہسٹری ہے وہ ہوتی ہے. کیونکہ ہسٹری سے اور آبزرویشن سے اور انٹرویو سے اور اس جو اسکیزوفرینک سے بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کیونکہ
بہت سارے میں نے یہاں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو اسکیزوفرینیا نہیں ہوتا لیکن گھر والے اسے اسکیزوفرینک بنا کے لے آتے ہیں. سب ٹھیک ہو جائیں لیکن ہم خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. یہی تو ایشو ہے کہ ہم خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. جہاں خود پہ بات آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ٹھیک کرنے کا عمل ہے نا وہ خود سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر ہماری وجہ سے ہم خود چینج ہو جائیں، پر جب ہم خود چینج ہو جائیں گے نا اور ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی چینج ہو جائے نا، تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ نے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر دی ہے. تو اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی سوال پوچھنے ہوں تو آپ ضرور کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے ساتھ ہی میں جو سیشن اینڈ کرنے والی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہ اسی نام سے لائف اسکل کاؤنسلنگ سروسز، اور اس پہ بھی کافی ویڈیوز ہیں. اور انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اسپیسیفک ٹاپک پہ اپلوڈ کی جائیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں. تو اور جو آپ کو سوال ہوں گے ان کا جواب ضرور دیا جائے گا آپ کو جب میں دیکھوں گی. یہ معاشرہ اس وقت پستی اور جہالت کی گہرائیوں میں گر چکا ہے. اگر ہم جج کر لیں گے نا ہم کام نہیں کریں گے. ہم نے جج نہیں کرنا کہ معاشرہ کہاں پہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اسکیزوفرینیا کین بی فلی ٹریٹڈ اور ناٹ. اسکیزوفرینیا جو ہے وہ ٹریٹیبل ہے، اٹ کین بی ٹریٹڈ. اسکیزوفرینیا کین ناٹ اینڈ، مطلب ختم نہیں ہوتا جیسے بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی لیکن دوائیوں سے مینٹین رہتی ہے. اسی طرح جو اسکیزوفرینیا ہے وہ لائف لانگ میڈیسنس پہ اسٹیبل رہتا ہے. اور وہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبل ہو جاتے ہیں میڈیکیشن پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ٹرائل اینڈ ایرر چینج کر کے پھر انہیں جا کے سمجھ آتی ہے کہ کون سی میڈیسن انہیں سوٹ کر رہی ہے کون سی نہیں کر رہی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اور انفارمیشن صرف وہ دیں جو جتنی آپ کو پتہ ہے. جو آپ کو جن چیزوں کا نہیں پتہ وہ انفارمیشن بالکل نہ دیں. پر بات کرتا ہوں کبھی غلط فہمی پر تبصرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، حقیقت کو اگر ہم حقیقت کو جج کریں گے تو ہم چینج نہیں کریں گے. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے حقیقت جو بھی ہے، لیکن اس کو چینج کیسے کرنا ہے، اس پہ کام کیسے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.